मैं 16 साल का इंतहाई खूबसूरत लड़का था। मैं एक दुकान पर काम करता था। मेरा मालिक बहुत अच्छा था और मुझ पर बहुत एतबार करता था। मालिक का कोई जवान बेटा नहीं था, इसलिए वो अक्सर घर के काम मुझसे ही करवाता था। मैं 12 बजे खाना लेने घर पर खुद ही जाता था। एक दिन जैसे ही मैं घर पर खाना लेने गया तो मालकिन का मुझ पर दिल आ गया। मालकिन ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया और फिर मेरे मुंह में अपने दोनों। मेरा नाम शयान है, मेरी उम्र 16 साल है। मैं एक दुकान पर मुलाजमत करता हूँ। मैं छोटी सी उम्र में ही काम पर लग गया था और मेहनत मजदूरी की वजह से मेरा जिस्म बहुत मजबूत हो चुका था। मेरी माँ मुझे एक दुकान पर ले गई। मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे एक दुकान पर रखवा दिया। ये दुकान हमारे मोहल्ले में ही थी। 4 साल पहले मैं 12 साल का था तो उनके साथ काम शुरू किया था। तब से मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक मुझ पर बहुत एतमाद करते थे। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, यही वजह थी कि उनके घर में पैसे की रेल पेल थी। अपने घर का हर काम मालिक मुझसे ही करवाते थे और घर से दोपहर का खाना भी मैं ही लेकर दुकान पर आता था। यानी कि मालिक के घर में मेरा आना जाना एक फैमिली मेंबर की तरह था। मालिक की उम्र तकरीबन 45 साल थी, जबकि मालकिन 35 साल की लगती थी। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 13 साल थी और बेटा 7 साल का। मेरा रोज का मामूल था कि मैं घर के लिए तमाम सौदा सलफ लेकर जाता और वापसी पर आते हुए घर से खाना लाता। जब से मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था ये मामूलात ऐसे ही चल रहे थे और शायद ऐसे ही चलते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी हर लिहाज से बदल गई। एक दिन मामूल के मुताबिक मालिक ने मुझे घर का सौदा सल्फ लाने के लिए घर भेजा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 दफा दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने जवाब न दिया और ना ही दरवाजा खुला। मैंने एक दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था, इसलिए अपने आप खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को वैसे ही बंद कर दिया। चूंकि मेरा घर में आना जाना पहले से ही था, इसीलिए मैं बिला झिझक बावर्ची खाने की तरफ सामान रखने के लिए आगे बढ़ा। मैं अभी बावर्ची खाने के करीब ही पहुंचा था कि मुझे वॉशरूम से किसी के सिसकने की आवाज ने रोक लिया। मैंने उस जानिब देखा तो हक्का बक्का रह गया। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मालकिन दुनिया जहान से बेखबर अपने काम में मसरूफ थी। उसकी अजीब हालत हो रही थी, बिल्कुल दीवानगी थी। मालकिन को इस हालत में देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने ऐसा मंजर जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था जो मैंने आज देख लिया था। मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मेरी कानों की लो सुर्ख हो गई। पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी कैफियत में खड़ा रहा। होश मुझे तब आया जब मेरा हाथ शीशे के ग्लास को लगा और वो नीचे गिरकर टूट गया। तभी मालकिन ने मेरी तरफ देखा था। मैंने जल्दी से सामान समेटा और किचन में आ गया। सामान रखकर मैं उधर ही खड़ा हो गया। अब मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं बहुत डर गया था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे करीब आकर खड़ा हो गया है। मैंने सर उठाकर देखा तो मालकिन मेरे करीब खड़ी थी। मैंने जब उन्हें अपने इतना करीब देखा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मैं रोते हुए उनसे माफी मांगने लगा। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मालकिन ने कहा, अच्छा गलती से हुआ है। मैंने उन्हें रो रो कर यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं उन्हें यही यकीन दिला रहा था कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मालकी तो कुछ और सा उछकर बैठी हुई थी। अच्छा तेरी मर्जी नहीं थी ना। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और नीचे बैठ गया। मालकिन ने मुझे कंधों से पकड़ा और ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने फौरन से पूछा कि कैसी शर्त। मालकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, घर का सामान तो ले आए हो, अब अपना भी सामान दिखा दो। मैं फौरन से पीछे हटा और इल्तिजा करने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मालकिन मुझसे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मालकिन मेरी जानिब सिरकते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर माफी चाहिए तो जो मैं कहती हूँ वही करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह ही निकल रही थी। मैं बस रो रहा था, डर से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर मालकिन बोली, असल में मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो सामान है वो कैसा है और मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं कहती, मेरे पास ऐसी चीज नहीं है। मुझे बस वो चीज दिखा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं इतना बच्चा तो नहीं था जो मालकिन की इस बात का यकीन कर लेता। मैं जानता था कि मालकिन मेरे साथ कुछ खेल खेलना चाह रही है, इसीलिए वो इस बात पर इसरार कर रही है। अचानक मालकिन ने कहा, अच्छा तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी। मैं अब बेबस हो चुका था। मालकिन ने भी जैसे अपने तजर्बे की बिना पर अंदाजा लगा लिया था कि अब मैं और ज्यादा जिद नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया और रोना बंद कर दिया। मैं एक ऐसे नशे में जकड़ा जा रहा था जिसे मैंने पहले महसूस नहीं किया था। मेरा डर उतर चुका था और मैंने ये खेल पहली दफा खेला था। मालकिन मुझसे कहने लगी,
کیا تم نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں مالکن، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، میں تجھے آج سب کچھ سکھا بھی دوں گی اور بتا بھی دوں گی۔ یہ کہتے ہی مالکن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں بھی کسی نوکر کی طرح اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں جا کر ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی ارے تم وہاں کیوں جا کر کھڑے ہو گئے، ادھر آؤ میرے پاس۔ یہ کہتے ہی مالکن نے مجھے اپنے پاس کھینچ لیا۔ مالکن ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے بے گھر کو گھر مل جانے پر خوشی ملتی ہے۔ میں اب مالکن کی مکمل دسترس میں تھا۔ مالکن کی مجھ سے بے شک عمر بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے خود کو بڑا مینٹین کر رکھا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا رنگ بھی خوب نکھرا ہوا تھا اور چہرہ بھی بالکل صاف تھا۔ مالکن جس طرح مجھ سے کہہ رہی تھی میں ویسا ہی کر رہا تھا۔ شاباش ایسے ہی۔ مالکن کی آواز اب بکھر رہی تھی۔ مجھے اس کے لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ مجھے لگا جیسے میں آسمانوں میں پہنچ گیا ہوں، ایسے جیسے مجھے پر لگ گئے ہوں اور میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ اس وقت جس قدر مجھے سرور آ رہا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ کیسے بیان کروں۔ پھر اچانک سے میں بیڈ پر گر گیا۔ مالکن کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ مالک کو میں جا کر کیا کہوں گا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب سوچتا مالکن نے فوراً ہی کہانی تیار کر لی۔ اگر مالک پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا، اور انہوں نے بھی کھانا بھی نہیں بنایا تھا جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں کھانا لے کر جب دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا۔ مالک کے پوچھنے پر پہلے سے ہی تیار کی ہوئی کہانی میں نے ان کو سنا دی۔ مالک نے بھی اسے سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ آج کے واقعے نے مجھے کافی حد تک بدل دیا تھا۔ میں خود کو ایک بچہ سمجھنے کی بجائے پورا مرد محسوس کر رہا تھا، جبکہ میری نظر جب بھی میرے مالک پر جاتی تو مجھے خود پر شرمندگی ہوتی کہ میں نے ان کے ساتھ نمک حرامی کی ہے۔ مالکن کا سراپا اور اس واقعے کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ کام کرتے ہوئے بھی یہی خیالات میرے دماغ پر چلتے رہے۔ اگلے دن جب مالک نے مجھے کھانا لینے کے لیے بھیجا تو مالکن کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج انہوں نے خود کو تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ان سے زیادہ بات نہیں کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے مالک کے ساتھ بد دیانتی کرنے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں مالکن سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ مالکن مجھے بڑے پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو مالکن نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پھر مجھے بڑی رومانوی آواز میں کہنے لگی کیا ہوا میرے شیر، اتنے اداس کیوں ہو؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف میں اتنا ہی کہہ پایا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر مالکن مجھے کہنے لگی شایان کل تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ بھی غلط مت سوچنا، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی، تمہیں پتا ہے میری کتنی ضروریات ہیں جو کہ تمہارے مالک پوری نہیں کر پاتے، اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری بھی کتنی ساری ضروریات ہیں اور وہ بھی تمہارے مالک اچھی طرح سے پوری نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج سے تم میری ضروریات کو پورا کرو، میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گی، ہم دونوں نے ہی تو ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہی مالکن نے 1000 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے مانی خیز نظروں سے مالکن کی طرف دیکھا۔ مالکن کہنے لگی کہ ہم نے بس ایک دوسرے کا سوچنا ہے اور کسی دوسرے کے حال کو دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ مالکن نے سوالیہ انداز سے بات کہی تو میں نے نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں جواب دیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو۔ مالکن پھر سے بولنے لگی اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی شایان تم اس بڈھے کے بارے میں اتنا زیادہ مت سوچو۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے ایسے لگا جیسے مالکن کو وہ سب پتہ چل گیا ہے جو اس وقت میرے دماغ میں دوڑ رہا تھا، اور مالکن کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے مالک سے بد دیانتی کی ہے۔ میری اس شرمندگی کو میرے دماغ سے نکالنے کے لیے مالکن نے مجھ سے بہت باتیں کی اور اس نے مجھے اس بات پر قائل کر لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ صرف ہماری ضرورت ہے جس کو مالک پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اسے بد دیانتی نہیں کی ہے۔ جس طرح ہر انسان گناہ کرنے کے بعد دلیلیں بنا لیتا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں۔ اس کے بعد ہم اس راستے پر چلتے گئے۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی مالکن کھانا تیار رکھتی اور خود بھی تیار ہو کر بیٹھ جاتی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولتا تو مالکن مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی اور کافی وقت اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ مجھے کچھ پیسے دیتی اور پھر کھانا پکڑا دیتی اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ اب میں یہی انتظار کرتا تھا کہ کب وہ وقت آئے اور مالک مجھے کھانا لینے کے لیے گھر بھیجے۔
ایک دن میں کھانا لینے گیا تو مالکن مجھ سے کہنے لگی، شایان اتنے سے وقت میں ہمیں مزہ نہیں آتا، کسی دن زیادہ وقت نکالو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں۔ لیکن میں اب مالکن سے اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں نے کہا میں زیادہ وقت کیسے نکالوں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مالکن نے کہا چلو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں۔ دوسرے دن جب میں کھانا لینے گیا تو مالکن کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تم 4-5 دن کے لیے دکان کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لو اور گھر میں یہ بتا دو کہ دکان پر کام بہت ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ تم رات کو گھر نہیں آ سکو گے بلکہ مالک کے گھر ہی رات گزارو گے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہارے مالک کو بھی دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو مالکن بتانے لگی، مالک کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں بیمار ہے، لیکن مالک دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو تو میں تمہارے مالک سے بات کر سکتی ہوں۔ میرا دل تو نہیں کیا اس کام پر، لیکن میں نے حامی بھر دی۔ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے مشکل کام نہیں تھا کیونکہ مالک مجھ پر پہلے ہی اعتبار کرتا تھا۔ پھر مالکن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے مالک سے رات کو بات کروں گی، لیکن اگر وہ تم سے کل کچھ پوچھے تو تم یہی ظاہر کرنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے مالکن آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر مالک نے مجھے پاس بلا کر پوچھا، کیا تم میری غیر حاضری میں دکان چلا سکتے ہو؟ تو میں نے مالک کو یقین دلایا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، مجھے سارا کام آتا ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ مالک بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، شایان بیٹا دکان کی اتنی پریشانی نہیں ہے مجھے، اصل میں گھر میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جانا چاہوں تو کیا تم میرے گھر رہ لو گے؟ مالک نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں نے مالک کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا مالک آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کے گھر والوں کا بھی پورا خیال رکھوں گا۔ یہ سنتے ہی مالک مطمئن ہو گئے کیونکہ وہ پہلے ہی مجھ پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا اور پھر بتایا کہ وہ کل ہی روانہ ہو جائیں گے اور جب تک فون آئے میں ان کے گھر ہی رکوں گا۔ اس دن جب میں گھر سے کھانا لینے گیا تو مالکن کو آ کر خوشخبری سنائی اور بتایا کہ مالک سے میری کیا بات ہوئی ہے۔ مالکن تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد مالک نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 3 دن تک اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور اگلے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں اگلی 3-4 راتوں تک مالک کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، انہی خیالوں میں مگن میں ساری رات سو بھی نہ سکا۔ صبح میں نہا دھو کر تیار ہوا اور اپنے کپڑے بیگ میں ڈال کر دکان کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام کو دکان بند کر کے مالک کے گھر پہنچا تو مالکن ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جبکہ ان کے بچے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھے۔ مالک نے پہلے دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور ساری رقم مالکن کو دی۔ پھر مالکن نے میرے لیے کھانا گرم کیا۔ میں کھانا کھا چکا تو مالکن کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مالکن مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ مالکن کی بیٹی بار بار کتابوں سے اپنی نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ مالکن کے بچے مجھے جانتے تھے لیکن آج پہلی بار میں یوں ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید وہ کچھ حیران ہو رہے تھے۔ مالکن کی بیٹی 14 سال کی تھی اور وہ کافی سمجھدار تھی، اسی لیے اسے پتا تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا، اس لیے وہ نارمل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے بہت سارے سوال کیے کہ میں ان کے گھر کیوں آیا ہوں۔ مالکن نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے، اس لیے وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ مالکن کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میرے پاس ہی سو گیا۔ مالکن نے اسے میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب جھکی۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر مالکن کی بیٹی کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب جھکنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ مالکن نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ مالکن نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے کہا، شایان تم بھی آؤ، میں تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں گی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور مالکن کے پیچھے چل پڑا۔ مالکن نے پہلے تو اپنے بیٹے کو بیڈ روم میں لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کے اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، باتھ روم کا تم کو پتا ہی ہے کہ کہاں ہے، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے مالکن نے مسکرا کر کہا۔ کمرہ دیکھنے کے بعد ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب تک بچے جاگ رہے تھے ہم کسی بھی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ہم اپنے مچلتے دل کو ابھی قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ مالکن اور میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 9 بجے تو مالکن نے اپنی بیٹی کو سونے کے لیے کہا۔ میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس بچوں کو مطمئن کرنا تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا۔
میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور مالکن کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تصورات میں گھوم گیا۔ میں خود کو خوش قسمت سے تصور کر رہا تھا کہ مالکن جیسی خوبصورت عورت مجھ پر فدا تھی اور میری ضروریات کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے مالکن کا ہیبلا نظر آیا۔ شایان سو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ مالکن نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں تو بس مالکن کا غلام تھا، وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی میں ویسے ہی ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ مالکن نے عجیب سا ڈریس پہنا ہوا تھا، میں ان کا یہ روپ دیکھ کر کافی بےتاب ہو گیا، لیکن ایک دم سے میرے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا۔ نہ جانے کیسے میری سنی گئی کہ مجھے اس گناہ کے کرنے سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ جب کبھی بھی ایک غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں اکٹھے ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ اس دن میں نے مالکن کی ایک بھی بات نہ مانی۔ میرے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ میں فوراً واش روم کے بہانے بات کی طرف گیا اور کتنی دیر تک اپنے اوپر پانی گراتا رہا۔ میں کسی بھی طرح کر کے مالکن کے چنگل سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر ٹھنڈا پانی بہایا اور پھر باہر آ گیا۔ مالکن کافی دیر تک میرا انتظار کرتی رہی۔ میں جب باہر نکلا تو وہ میری طرف بڑھی، لیکن میں نے اسے اپنے سے دور کر لیا اور میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں خود بھی گناہگار ہو رہا ہوں، اس لیے میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں اسی وقت گھر سے نکل گیا اور مالک کی دکان کھول کر وہیں پر سو گیا۔ 2 دن میں نے ایسے ہی گزارے اور جب مالک واپس آئے تو میں نے دکان ان کے حوالے کر دی اور وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ اب میں کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں اور میں آج بھی اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں۔